छोड़ने की क्या वजह? क्या आपने पीटीआई वाकई छोड़ दिया नहीं, या अभी पीटीआई का हिस्सा हैं? हम ना पीटीआई का हिस्सा है ना हमने छोड़ी। तो क्या चांसेस है कि पीटीआई में आप वापस आ सकते हैं? क्यों ना आ सकते, ये कौन सी बात। आपका और पीटीआई का बेसिकली इख्तिलाफ हुआ क्या? आप क्या चाहते थे पीटीआई इसी हुकूमत का हिस्सा रहे, इनवारुल्लाह के साथ काम करे? चौधरी मजीद साहब भी दोस्त हैं, बैरिस्टर साहब भी दोस्त हैं, दोनों के जब बेटे मुकाबले में होंगे तो फिर आपके लिए नहीं, मुश्किल नहीं होगी? नहीं मुकाबला नहीं होगा, ये सेटल हो जाए। पटवारी, तहसीलदार, गद्दावर, अफसर माल, कोई भी हमारे डिपार्टमेंट का आपसे रिश्वत मांगता है तो आप मुझे एप्लीकेशन दें, मैं जानूँ और वो बंदा जाने। डॉक्टर महमूद रियाज साहब जब ये वजीर बने तो इन्होंने ग्रिड स्टेशन का, ये कहा जाता था कि राजा नसीर सोचे ही ना, आज़ाद कश्मीर की अगर कोई सीट है तो राजा नसीर की मंजूरी ली तो उसने रखवाया। बैरिस्टर हम सबके साथ आपकी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना एतमाद की वजह क्या है? सीधी बात है, वो मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ हूँ। वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ है तो मैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो कांग्रेस के साथ है तो मैं कांग्रेस के साथ। आज़ाद कश्मीर में 60% बिल 3 रुपए पर भी नहीं जमा होता। जब भी बोले क्या खास वजह है? कुछ मुंह बड़ी चंगी असल लगती है, क्या वजह? मैं है पहाड़ी हूँ, 26 ਵਿੱਚ ਆਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪੀਤੀ ਨੂੰ ਛੋੜਵਾ छोड़ांगा नहीं, मैं तेनू नमी पागा, ये करांगा। महंगाई ते महंग भाई, बिल्कुल मैं महंग भाई आखना। मैं ग्रिड स्टेशन अवाम के लिए बना रहा हूँ, ग्रेटर वाटर सप्लाई अवाम के लिए बना रहा हूँ, ये सड़कें अवाम के लिए बना रहा तो हूँ। महकमा बरक़ियात है इस वक्त लॉस में जा रहा है जी, लास्ट में है ना, मैं कोई एक्शन कमेटी के खिलाफ नहीं बात कर रहा था। इलेक्शन में इलाके की सियासी जमातें और एक्शन कमेटी, अंजमन ताजरान, तो क्या वैसे साहब पार्टी में भी जा सकते हैं? कोई है जा सकते हैं, बेशक वो दोस्त बिक गया मगर बैरिस्टर सुल्तान नहीं बिक। हमारा कोई ना मिनिस्टर रहा ना उधर एमएलए रहा, लोगों को तो काम चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों न्याजी साहब नहीं ला सके या खान साहब नहीं दे सके। ग्रेटर वाटर सप्लाई, ग्रिड स्टेशन और स्टेडियम बनाऊंगा कि 21 आ गया, राया साहब 21 तो कोई नहीं। मैं तो इस सियासत को आबादत लेकर चला। नाज़रीन और सामीन, औरंगजेब चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पंचायत विद औरंगजेब चौधरी में आज़ाद कश्मीर की सियासत का बहुत बड़ा नाम वजीर माल, मुंतखब मेंबर असम्बली सहसा जिला कोटली जनाब चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब। चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मेहरबानी औरंगजेब साहब। चौधरी इखलाक साहब, आपने बड़ा तारीखी मार्का मारा, आप ब्रिटिश नेशनल थे, आप पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में गए और आज़ाद कश्मीर की सियासत में आपने वहाँ से इलेक्शन जीता, आपने बड़ी कामयाबी हासिल की, और इस कामयाबी को आप कैसा देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि 40 साल से वहाँ कब्जा था एक पार्टी का। जब मैंने फैसला किया कि मैं जाना है 2009 में, स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल की, अल्लाह ताला ने और लोगों ने बड़ी मेरी मदद की। 16 का पहला इलेक्शन लड़ा तो पीटीआई का हाईएस्ट वोट मेरा था पूरे आज़ाद कश्मीर में, 23,000 था, 23,000। मैं तो इस सियासत को आबादत लेकर चला, और जब आबादत लेकर चला हूं तो अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया। ये कहा जाता था कि राजा नसीर सोचे ही ना, आज़ाद कश्मीर की अगर कोई सीट है तो राजा नसीर। 1 साल पहले चैलेंज किया था राजा नसीर साहब को, वो आज भी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि 21 आ गया, राजा साहब 21 तो कोई नहीं। लोगों ने, आपने क्या वो चीज देखी कि लोगों ने फिर राजा नसीर को छोड़कर आप पर एतमाद का इजहार किया? 25 साल हो गए थे, वो ये समझते थे कि मैं हारूंगा नहीं। मैं जब गया तो एक रीजन पर गया था, उन्होंने अखबार पर हेडलाइन दी कि मेरे मुकाबले में पैदा ही नहीं हुआ कोई जो मुझसे मुकाबला करे। मैंने सोचा कि मेरे जो सीनियर हैं वो शायद उसको कुछ जवाब देंगे, तो मेरे सीनियर ने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं चला गया। लोग मुझे जानते थे कि ये किस तरह का आदमी है, कि ये झूठ नहीं बोलता है। ये एक ही था कि ये यूके से आया, शायद यूके वापस चला जाए। जब लोगों को मेरा यकीन आ गया कि यूके जाने वाला नहीं है, मैं 16 का लड़ के 5 साल वहां रहा, तो फिर 21 का इलेक्शन लड़ा, तो उसके बाद मैं वापस आया तो लोगों को यकीन आ गया कि ये झूठ नहीं बोलता है। एक दूसरा जो बात करता है वो मुंह पर करता है। और राजा नसीर साहब के कोई उस तरह के काम भी नहीं थे। हमारे हल्के में ग्रिड स्टेशन था, डॉक्टर महमूद रियाज साहब जब ये वजीर बने तो इन्होंने ग्रिड स्टेशन का मंजूरी ली तो उसने रखवाया। उस वक्त शायद 25-20 करोड़ में बन जाता, वो खुद रखा चला गया। ग्रेटर वाटर सप्लाई
راجہ فضلداد مارون نے اپلیکیشن دی 89 میں. جب انہوں نے 89 میں دی، یہ 25 سال رہا، اس نے اس پر کوئی کام نہیں کیا. اسٹیڈیم جو تھا وہ ایک بچوں کی ضرورت ہے، تو اسٹیڈیم کیوں نہ بنے؟ ہر جگہ اسٹیڈیم بنے ہوئے ہیں، تو سینسا میں کیوں نہ بنے؟ میں نے عہد کیا کہ میں گریٹر واٹر سپلائی، گریڈ اسٹیشن اور اسٹیڈیم بناؤں گا. پہلا سال کا بجٹ نہیں ملا، دوسرے سال کا نہیں ملا، تیسرے سال جب انوار الحق صاحب وزیر اعظم آئے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کسی جگہ بھی مجھے کوئی رکاوٹ نہیں دی، جو بھی ہم نے مانگا انہوں نے فنڈز دی. پہلا سال تھا، خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 500 ارب ہم کشمیر کو دیں گے. مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں ملے؟ نہیں، آزاد کشمیر میں ملے ہی نہیں، ٹھیک. کسی کو بھی نہیں ملے. مجھے نہیں پتا کہ قیوم نیازی صاحب نہیں لا سکے یا خان صاحب نہیں دے سکے. کہ آپ کے پاس بہت بڑی اہم وزارت ہے، وزارت مال. آپ نے اپنی وزارت کے حوالے سے کیا اصلاحات لائی، اور آپ نے بالخصوص آزاد کشمیر کے لوگوں کو کے جو ایشوز ہیں محکمہ مال کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات میں نے لیے؟ ایک تو وہ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں ہم، جو محکمہ مال کا ریکارڈ. محکمہ مال کا ریکارڈ، وہ اسپیشلی اوورسیز کے لیے ہے کہ یہاں بیٹھ کے بھی آپ اپنا ریکارڈ منگوا سکتے ہیں. 12-13 جگہوں میں ہو گئے، تو ابھی جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلے عرصے میں ہو جائیں گے. وہاں پٹواری یا اس طرح سسٹم، ہمارے بندے یہاں ہفتے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ملتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے سوچا یہ کمپیوٹرائز ہوں گے، تو کمپیوٹرائز ہوں گے تو بہتری آئی. لوگوں کے جو مسائل ہیں پٹواری کے حوالے سے، گرداور کے حوالے سے، تحصیلدار کے حوالے سے، اسسٹنٹ کمشنر کے حوالے سے، تو آپ نے کیا اصلاحات لے آئی، آپ نے کیا اقدامات کیے کہ لوگ آسانی کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں، ایشوز ہیں، وہ ریزالو ہو سکے؟ میں نے تو اوپن اعلان کیا ہوا ہے کہ کسی بندے کو پٹواری، تحصیلدار، گرداور، افسر مال، کوئی بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، اگر وہ آپ سے تعاون نہیں کرتا ہے، آپ سے رشوت مانگتا ہے، تو آپ مجھے اپلیکیشن دیں، میں جانوں اور وہ بندہ جانے. تو آپ کو کوئی اس طرح کی شکایات ملی؟ بے شمار کئی میں نے مطلب کی. آپ نے صرف مطلب کیے یا محکمانہ طور پر مزید فردر کوئی مزید فردر بھی انکوائریز ان کے خلاف. تو اوورسیز کے لیے 24 آور آئی ایم دیر. کسی بندے کا کوئی ایشو ہے 24 گھنٹے مجھے وہ کال کر سکتا ہے. تو پی ٹی آئی چھوڑنے کی کیا وجہ؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی واقعہ چھوڑ دیا یا ابھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں؟ ہم نہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، نہ ہم نے چھوڑی. کہ جب خان صاحب نے میسج کنوے کیا سب ممبران کو کہ آپ نے پرائم منسٹر انوار الحق کو ووٹ دینا ہے، اس کہنے پر ہم نے ووٹ دے دیا. میرے نزدیک جسٹس نہیں بنتا تھا کہ ہم ادھر گورنمنٹ سے علیحدہ ہو. جب خان صاحب نے میسج دیا کہ ووٹ ادھر دیں، تو وہ سارے لوگوں نے ووٹ کس کو دیے؟ پرائم منسٹر کو. تو جب ہم نے ووٹ دے دیے، 40 سال ہم ادھر حلقے سے باہر ہیں، ہمارا کوئی نہ منسٹر رہا نہ ادھر ایم ایل اے رہا، لوگوں کو تو کام چاہیے، تو ہم اس کام کے لیے ادھر کھڑے ہیں. تو پھر آپ کا اور پی ٹی آئی کا بیسکلی اختلاف ہوا کیا؟ آپ کیا چاہتے تھے پی ٹی آئی اسی حکومت کا حصہ رہے، انوار الحق کے ساتھ کام کرے؟ ظاہرہ جب خان صاحب نے حکم دیا کہ آپ ان کو ووٹ دیں، تو پھر خان صاحب نے آپ سے کہا کہ پھر خان صاحب نے کہا کہ جی بھائی اس کے ساتھ نہ چلیں. تو میرے نزدیک یہ غلط بات تھی. جب آپ بندہ بنا دیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیوں نہ چلیں؟ تو کیا چانسز ہے کہ پی ٹی آئی میں آپ واپس آ سکتے ہیں؟ کیوں نہ آ سکتے؟ یہ کون سی بات؟ آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ واپس پی ٹی آئی میں آئیں یا آپ علیحدہ کسی اور جماعت کا حصہ بنیں یا اپنی جماعت بنیں؟ آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ہماری تو میں تو اصل جڑی سیدھی بات ہے وہ میں بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ ہوں. سیاست ان کی وجہ سے کرتا ہوں. اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. وہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں تو میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں. وہ کانگریس کے ساتھ ہیں تو میں کانگریس کے ساتھ. نہیں، اتنے دور آپ چلے گئے بیرسٹر صاحب ہم سب کے ساتھ آپ کی اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم تقریباً آئی تھنک 40 ایئرز کے اوپر ہو گئے، میں ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی چلا ہوں، چھوٹا تھا مگر چلا ہوں. تو جس طرح بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے سیاست کے اندر مجھے محبت اور پیار دی بھائیوں کی طرح،
تو مجھے بھی اسی طرح ریٹرن کرنا چاہیے. سیاست تو ہوتی رہتی ہے. نہیں مگر ایز اے دوست آپ نے مشورہ دے سکتے آپ بار بار کیوں پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی 2 مرتبہ ناراضگی ہوئی ہے. ریزن تو ایک کشمیر کونسل کی سیٹ پر تھا. ٹھیک. پرنسپل انہوں نے ایک دوست کی خاطر جنگ لڑی اور اپنا سیاسی کیریئر ایک سائیڈ. بے شک وہ دوست بک گیا مگر بیرسٹر سلطان نہیں بکا. بیرسٹر سلطان مجید صاحب کی جو اپنی بائی نشست ہے میرپور سے، جی انشاءاللہ. میری اطلاع کے مطابق چودھری مجید صاحب کے بیٹے بھی میدان میں آ گئے ہیں، وہ بھی بیرسٹر سلطان obviously وہ تو وہ یہ ہوتا رہتا ہے، سیٹل ہو جائے گا. دونوں آپ کے بڑے دوست ہیں، چودھری مجید صاحب بھی دوست ہیں، بیرسٹر صاحب بھی دوست ہیں. دونوں کے جب بیٹے مقابلے میں ہوں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی؟ نہیں مقابلہ نہیں ہوگا، یہ سیٹل ہو جائے گا. کیا بیرسٹر سلطان مجید صاحب پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں؟ کوئی ہے جا سکتے ہیں. یہ میں نے کہا کہ میں بیرسٹر سلطان کے ساتھ ہوں، وہ پیپلز پارٹی میں جائیں، میں آئم دے. پھر آپ کی بھی کوئی رائے ہوگی نا، آپ انہیں کوئی مشورہ دیں گے؟ میں آپ سے وہ مشورہ لیتے ہیں تو کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں، ان کو میں کیا مشورہ دوں؟ میں ان کا کارکن ہوں، میں مشورہ نہیں دے سکتا. جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنے مشکل ٹف الیکشن ہوں گے؟ اس وقت جو سیاسی عدم استحکام بھی ہے، الیکشن ڈفرنٹ نوعیت کا الیکشن ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس الیکشن میں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں اور ایکشن کمیٹی، انجمن تاجران، یہ مختلف دو آمنے سامنے ہوں گی، تو یہ کتنا مشکل الیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ظاہر مشکل ہے مگر اتنا بھی مشکل نہیں ہے. سیاست جو کرتے ہیں اتنے عرصے سے تو ان کو آتی ہے سیاست کیسے کرنی ہے. جو کشمیر کے بنیادی مسائل تھے، جو ایشوز تھے، تو وہ تو سیاسی جماعتوں کی بجائے انجمن تاجراں اور دیگر جو این جی اوز نے وہ ریز کیے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کیا ہے. ہمارے وزیر اعظم انوار الحق کی آپ نے اسے 1 ماہ پہلے تقریر سنی تھی. وہ کیا ایشو تھے؟ یہی ایشو تھے نا جو بعد میں سیٹل ہوئے. اٹ مینس کہ پرائم منسٹر کے بھی اس پر کوئی کام ہوا تو ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ریٹ حکومت نے منظور کیے ہیں بجلی کے حوالے سے، یہ غیر مناسب ہیں، یہ بڑھنے چاہیے، یا یہی ریٹ مناسب ہیں؟ میں کوئی ایکشن کمیٹی کے خلاف نہیں بات کر رہا تھا. وہاں لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں وہاں کا نمائندہ ہوں. جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرانسفارم چاہیے یا پول چاہیے یا تار چاہیے، تو 3 روپے پر ہم کیسے خرید کر لائیں گے؟ میں کوئی ایکشن کمیٹی کے خلاف نہیں بات کی. میں نے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آتے ہیں کہ جی آپ ٹرانسفارم نہیں دیتے، ان 3 روپے پر ہم ٹرانسفارم کیسے خریدیں گے؟ تار کیسے خریدیں گے؟ پول کیسے خریدیں گے؟ میں نے یہ کہا تھا. ایکشن کمیٹی 3 روپے ہے. آج بھی آزاد کشمیر میں 60% بل 3 روپے پر بھی نہیں جمع ہوتا. 60% وہ کیوں نہیں کرتے لوگ نہیں جمع کرا رہے؟ آپ ادھر سے ریکارڈ منگوائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. جب 3 روپے ہے تو لوگوں کو بل جمع کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. تو آج بھی آزاد کشمیر میں 60% اس 3 روپے پر بھی نہیں جمع ہوا. تو محکمہ برقیات ہے اس وقت لاس میں جا رہا ہے. جی لاسٹ میں ہے نا. جو کہتے ہیں نا کہ ہم عوام کے، بھائی ہم کس طرح عوام کے ساتھ نہیں ہیں؟ میں گریڈ اسٹیشن عوام کے لیے بنا رہا ہوں، گریٹر واٹر سپلائی عوام کے لیے بنا رہا ہوں، یہ سڑکیں عوام کے لیے بنا رہا ہوں. میری کوئی ذاتی تو نہیں ہے. یہ 25 سال میں راجہ نصیر نہیں کر سکا تو میں کر رہا ہوں اپنے حلقے کے لیے. تو کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں عوام کے لیے کر رہا ہوں. ایک پروپیگنڈا بن رہا ہے نا کہ عوام کے ہم کوئی خلاف ہے. یہ تو نہیں ہے ایسی بات. یہ تو سیاست ہو رہی ہے. عوام کے خلاف کس طرح ہے؟ جو سب آپ کی تقاریر بڑی پنجابی میں بڑی وائرل ہوتی ہیں، بڑے لوگ بڑی پسند کرتے ہیں. پنجابی بولنے کی کیا خاص وجہ ہے؟ کچھ منہ بڑی چنگی لگتی ہے، کیا وجہ؟ جس چلا نہ پاڑے اصل لوگ تھوڑے جے بدل جانے. ٹھیک ہے، کہ میں بدلیا نہ ہوں تو سمی اردو ہی پسائی چھوڑیا انٹرویو میں دئی چھوڑیا. اصل جس جگہ رنگزیب صاحب اساں رہنے ہیں تو پھر شہر وچ میرپور سینسا شہر نہیں ہے، دیہاتی ایریا سے ہوں، چلو شہر بھی بنی گئی سارا کچھ. ان کڑے بندے کی نہیں پتا کہ مہنگائی تے مہنگ بھائی. بالکل میں مہنگ بھائی آخنا، میں کی آخنا پنجابی چاہنے بھائی، میں کی آخنا کہ جڑے ماڑے لوگ وہ سارے آخنے مہنگ بھائی. بالکل. تو میں انہوں کی کس طرح سمجھا مہنگائی؟ ہمارے پر کریٹیسائز لوگوں کی طرح شاید انہوں نے یہ سمجھ سی کہ اس کی شاید پتہ نہیں کہ تم پنجابی جان بوجھ کے بول دیا. بعض لوگ سوچتے ہیں الزام لانے شاید اتنے پڑھے نہ ہو تو اردو آونی ہی نہیں. اس پر میں چاہتا ہوں سے وضاحت کر شروع وہ بڑی چنگی لگتی ہے. انگلش کو کرے اساں ایتھے بروڈ اپ ہوئے ہیں، کالج گئے ہیں، سکول گئے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اردو وچ بھی کرنے ہیں جیسا کوئی ضرورت ہونی اتھے کرنے ہیں. بالکل. مگر میں دلی جڑی میری خواہش ہے
वो हमेशा ये है कि मैं पहाड़ी विच करा, अपनी जुबान विच करा, मैं अपने लोगों तक अपना मैसेज दे सकां। वैसे सुने मूंह ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। बस तो मेरे लोग भी पसंद करने तो मिगी पंजाबी ये वो ही बोली चाहिए यार। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। बस हो ही जाना कहीं दफा। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਲਖੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ क्या वजह? वो बस कई दफा बंदे की गुस्सा आ ही जाना ना, तो जिसले प्यार मोहब्बत नाल करो तो फिर प्यार मोहब्बत नाल करने हैं, तो जिसले बस ज्यादा गुस्सा कर दो या प्यार मोहब्बत नाल? ना प्यार मोहब्बत नाल, वोटर नाल तो प्यार मोहब्बत नाल ਜੇ करने। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਸੀਰ ਕੀ ਆਪ ਚੈलेंज ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾਗਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। 16 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਕਰਸਾਂ, Yeah. ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਮੈਂ 21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਸੀ कि राजा नसीर तू की लम्बियां बासां, लम्बियां मीन्स ये नहीं कि मैं मारी तो उसकी लम्बियां बासां, सियासी तौर पर। सियासी तौर पर कि तू बिल्कुल फ्लैट हो जैसे तू इलेक्शन लड़ने जो गाने, अच्छा ठीक है। तो 26 ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿ ਪੀਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪੀਦੀ ਨਾ ਛੋੜਵਾ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।